अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। हवाओं का रुख बदल गया जनाब और अदालती मुदाखलत ने हुकूमत को ग्रे एरिया में धकेल दिया और इस पोजीशन पे धकेल दिया है कि हुकूमत अहम तरीन फैसले लेने से भी कासर नजर आती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन अहम तरीन फैसलों के हवाले से हुकूमत के अंदर अगर मगर की सिचुएशन शुरू हो गई है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। एक जानिब हुकूमत कमज़ोर विकेट पर आ गई है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी तारीख में पहली मरतबा एक ऐसी पोजीशन पर आई है, एक ऐसी कमजोर विकेट पर आई है जहां इससे पहले उसके खड़े होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अहम तरीन ज़राए ने इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नई लाइन के ऊपर सोचे जाने के अमल का आगाज़ हो गया है। और एक अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि जनाब अगर बजट से पहले सूरत हाल की क्लैरिटी ना मिली और माशी सूरत हाल को संभाला देने के लिए इन्वेस्टमेंट की ठोस यकीन दहानी और टाइमलाइंस ना मिली, इमरान खान को कैंडे में लाने के लिए अदालती सहूलतकारी के खात्मे का कोई ठोस बंदोबस्त ना हुआ तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ने का फैसला भी कर सकती है, जिससे सूरत हाल एक संगीन रुख इख्तियार कर सकती है और ऐसी पोजीशन आ सकती है जहां पर इस्टेब्लिशमेंट के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना रहे कि उसको इस बात का ऐलान करना पड़ जाए अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों। क्योंकि इस वक्त यही एक सिचुएशन है जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ धकेला जा रहा है बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों कहने के इम्कानात पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। सिर्फ दो मिसालें हैं जिससे जरिए मैं आपके सामने इस पूरी की पूरी सूरत हाल को वाज़े करने की कोशिश करूंगा। पहली सूरत हाल है माशी सूरत हाल और ख़ास तौर पर वफाकी बजट के हवाले से, क्योंकि अभी तक वह आइंदा माली साल यानी 2024-2025 बजट के लिए हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा सरगर्मी दिखाई गई है और ना ही बजट के लिए अभी तक जो लाजमी आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखा गया है या उसको फुलफिल किया जा चुका है। अज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास मौजूदा इजलास में उसका तय होना और उस इजलास के अंदर आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की के आदाफ का तयन और तरक्याती एजेंडे की मंजूरी इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन वो इजलास अभी तक शेड्यूल ही नहीं हुआ। बल्कि अगर ये बात कही जाए कि हुकूमत ने अभी तक कौमी इक्तिसादी कौंसिल जो कि एक आईनी इदारा है उसकी तश्कील ही नहीं की तो यह कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी के बगैर वफाकी बजट की तश्कील और उसके लिए आदाफ का तयन यकीनी तौर पर नामुमकिन है। दूसरी जानिब एक और अहम तरीन आईनी रिक्वायरमेंट है कायमा कमेटी, और पार्लियामेंट के अंदर सेनेट हो या कौमी असम्बली हो इन दोनों जगहों पर अभी तक कायमा कमेटियों की तश्कील का अमल ही मुकम्मल नहीं हुआ। अब एक लम्हे के लिए हम इस चीज़ को फ़र्ज़ करते हैं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी और इक्तिसादी राब्ता काउंसिल ये दोनों के दोनों चीज़ें तश्कील भी पा जाती हैं और ये आइंदा माली साल के बजट के आदाफ का तयन भी कर देती हैं और जो फेडरल कैबिनेट है वो रवायती तौर पर इस बजट को या फाइनेंस बिल की मंजूरी भी दे देती है। तो उसके बाद इस फाइनेंस बिल ने किसी न किसी कायमा कमेटी में जाना है। जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं वो कौमी असम्बली में आकर ये जो फाइनेंस बिल है ये इसको पेश करेंगे, लेकिन उसके बाद इस फाइनेंस बिल ने जो अमूर खजाना है उसकी कमेटी में जाना है और उसके बाद इस पर बहस मुबासा होने के बाद इस बिल को कौमी असम्बली में लाया जाएगा जहां से इसकी मंजूरी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी तक कौमी असम्बली हो या सेनेट हो वहां पर कायमा कमेटियां ही तश्कील नहीं पा रही और कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान इस कायमा कमेटियों के इश्यूज के ऊपर डेड लॉक बरकरार है। आइन का आर्टिकल है 156 जिसके तहत सदर पाकिस्तान की जानिब से NEC तश्कील देना ज़रूरी है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म बतौर चेयरमैन करते हैं और इस NEC के अंदर चारों सूबाई वज़राए आला और हर सूबे का एक एक रुकन शामिल होता है जिसे मुत्तलका वज़ीर आला और दीगर 4 अरकान नामज़द करते हैं। इसके अलावा इसमें वज़ीर आज़म की जानिब से नामज़द करदा अहम वफाकी वज़रा भी शामिल होते हैं। आइन के आर्टिकल 156 के तहत NEC मुल्क की मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लेता है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को माली, तिजारती, समाजी व इक्तिसादी पॉलिसियों के हवाले से मनसूबा साजी का मशवरा देता है
اور اس طرح منصوبوں کی تشکیل میں یہ دوسرے عوامل کے ساتھ متوازن ترقی، علاقائی مساوات کو یقینی بناتا ہے اور پھر بیان کردہ پالیسی اصولوں کے مطابق صوبوں کا وفاق کے ساتھ جو تال میل ہے اس کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمپوزیشن ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے آئی ایم ایف کے ایک پروگرام میں جانا ہے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ اپنے چاروں صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے والیومز سے آگاہ کریں، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ اہداف کی تکمیل کے لیے آپ اس کے اندر اپنا رول بھی پلے کریں، اور سال کے آخر میں آپ کا بجٹ سرپلس ہونا چاہیے تاکہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے۔ اب اگر ایک ایسی قومی اقتصادی کونسل ہی تشکیل نہیں پائے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس حد تک دگرگوں ہو چکی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو عدالتی سہولت کاری جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کو اویلیبل ہے، اس کا میکسیمم لیول کہاں پر آئے گا، اس کا پیک کہاں پر آئے گا، کیونکہ جس طریقے سے مومنٹم کو عمران خان صاحب کے حق میں اور ان کی جماعت کے حق میں شفٹ کیا جا رہا ہے، یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور اس صورتحال میں کسی بھی حکومت کے لیے اپنی قدم مضبوطی سے جمانا کہ اس کے بدترین حریف کے لیے مسلسل عدالتی ریلیف ملتے رہیں اور سائفر جیسے اہم ترین کیس میں بھی اہم ترین فیکٹس کو نظر انداز کر کے ریلیف دیا جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو قطعی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ڈویژن بینچ جس نے کل سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو بری کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا تھا، انہوں نے اپنے کیس کی سماعت کے دوران وہ اعلیٰ ترین 3 بیوروکریٹس جو گریڈ 22 کے افسران ہیں ان کی گواہی کو زیر بحث لانے یا اس کے اوپر توجہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ انہوں نے ایک اہم ترین نقطہ کہ عمران خان صاحب کا یہ اعتراف ایک سے زائد مرتبہ ایون ٹرائل کورٹ میں جج کے سامنے بھی ریکارڈ پر موجود تھا کہ جناب یہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا ہے، لیکن اس گمشدگی کا اس کیس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہ رکھنا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا تو وہاں پر جسٹس سردار طارق صاحب کی سربراہی میں قائم ہونے والے بینچ نے اپنے ریمارکس میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ سائفر میں اور کوئی الزام ثابت ہو نہ ہو 2 سال کی سزا جو سائفر کی گمشدگی پر بنتی ہے وہ تو عمران خان صاحب کے لیے یقینی ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کی سہولت کاری ہوگی تو پھر سوالات اٹھیں گے۔ اہم ترین حکومتی ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو حالیہ ایام کے دوران جس طریقے سے ٹیبل ٹرن ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ اہم ترین حکومتی ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے جو خط تحریر کیا گیا تھا اس خط میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ آئی ایس آئی عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس خط کے تحریر کیے جانے کے بعد ججز کی طرف سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلوں کی بہار آ گئی ہے۔ ٹیرین وائٹ کیس سنے بغیر ہی 1.5 منٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے جناب لپیٹ کے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا، اور اس کیس کو سنا تک نہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ کارروائی ہو چکی ہے، اب ہم اس پر مزید بات نہیں کریں گے۔ ٹیرین وائٹ جب تک خود آ کر رجوع نہیں کرے گی عدالت سے ہمارے لیے اس کو انصاف دینا ممکن نہیں ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا، الیکشن کمیشن کے اثاثہ جات کیس میں ریلیف ملا، 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں جو ہے ریلیف ملا، سائفر کیس میں ریلیف ملا، اور آج عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خوشخبری بھی آ چکی ہے کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں سی ڈی اے کی طرف سے اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر سیل کیا گیا تھا اور اس کا ایک حصہ مسمار کیا گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہاں پر قواعد کے برخلاف تعمیرات ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے سی ڈی اے کی طرف سے جاری کیے جانے والے متعدد نوٹسز کا جواب دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اس کے باوجود جناب اسلام آباد کی اعلیٰ ترین عدالت نے پی ٹی آئی کے دفتر کو ڈی سیل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور اس
اس کے ساتھ ساتھ FIA کی طرف سے وہ جو بدنام زمانہ محمود الرحمان کمیشن کے اوپر عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ہونے والی ویڈیو پر جو طلبی کے نوٹسز تھے ان طلبی کے نوٹسز کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. یعنی اب کل بیرسٹر گوہر خان صاحب، رؤوف حسن صاحب اور عمر ایوب صاحب FIA کے سامنے پیش ہونے کے پابند نہیں ہیں. اب اس سے بڑھ کر جب بلیٹنٹ وائلیشنز کی جا رہی ہوں گی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے یہ نظام آگے چل سکے گا. نظام کا تعلق ہے عدل کے ساتھ، اور جب عدل ذاتی کرش، مجھے اب نہیں لگتا کہ یہ فیملیز کا کرش ہے، مجھے لگتا ہے کہ ججز کا اپنا کرش ہے عمران خان کے ساتھ، اور وہ کرش اب ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی دیکھی ہو تو آپ کو بھی وہاں پر بھی کچھ جج صاحبان کی طرف سے جو آگے بڑھ چڑھ کر جس طریقے سے وکیل سے بڑھ کر وکیل کا رول پلے کرنے کا جو عمل تھا وہ بہت ہی زیادہ ویزیبل تھا. بلکہ بہت سارے جج صاحبان نے تو دوران سماعت بھی اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ جناب آپ PTI کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اگر واقعتاً کسی منصف کے لیے دہرایا جائے یا منصف کے لیے ادا کیا جائے تو یہ تو اس کے لیے شرم سے ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن ہمارے نظام انصاف میں اس طرح کے معجزوں کی بہت ہی زیادہ گنجائش موجود ہے. اگر آپ غور کریں تو موجودہ صورتحال میں گورنمنٹ کے لیے گرے ایریا میں جانا ایک بہت ہی بڑا بلکہ بہت ہی زیادہ سنگین اقدام ہے. اگر مسلم لیگ نون مختلف حالات و واقعات کے سیکوینس کو دیکھتے ہوئے اپنی اندرونی گفتگو میں اس بات پر اظہار خیال کر رہی ہے کہ جناب اگر یہ سچویشن اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو پائن ہے تسی جانو تے جج جانے، ہم جا رہے ہیں گھر، کیونکہ ہم یہ والا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ معیشت کی بحالی کے لیے جو کارکردگی ہے وہ ویزیبل ہے. ہر ایک دن اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اب تو صرف ایک دھکا لگنا ہے اور معیشت کے پہیے نے چلنا شروع ہو جانا ہے، کیونکہ وہ جو زنگ لگا ہوا تھا معیشت پر وہ اتار دیا گیا ہے. اور بہت ساری انٹرنیشنل ریپیوٹڈ آرگنائزیشنز اس بات کا برملا اظہار کر رہی ہیں، جس میں بلومبرگ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے. وہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی نے توقعات سے زیادہ پرفارم کیا ہے، لیکن پاکستان کی جوڈیشری کو شاید یہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتی ہیں، جو پاکستان کے اکنامک سروائیول کے راستے میں دیوار کھڑی کرنا چاہتی ہیں، وہ چن چن کر ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کر رہے ہیں کہ جناب وہ یہ رکاوٹوں کو اور زیادہ پختہ کریں تاکہ یہ معاشی ترقی کا سفر جاری نہ رہ سکے. اور اس حوالے سے اگر مسلم لیگ نون ان لائنز پر سوچ رہی ہے کہ جناب اگر یہ رکاوٹیں اور یہ سہولت کاری اور عدالتی سہولت کاری، عدالتی سرپرستی میں سہولت کاری اگر ایسے ہی جاری رہے گی تو پھر عدالت جانے، عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، ہم اپنا منہ مزید کالا نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون بھی شاید اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ جناب ہمارے لیے موجودہ صورتحال میں اب عوامی توقعات کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اپنے سیاسی کیپٹل کو قربان کرنا شاید یہ ایک فیزیبل عمل نہیں ہوگا. اور اگر اس لائنز کے اوپر مسلم لیگ نون نے سوچنا شروع کر دیا ہے تو پھر یہ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اہم ترین بلکہ کڑا ترین امتحان ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس امتحان پر کیسے پورا اترتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کلاک از ٹکنگ، یہ جو گھڑی ہے یہ ٹک ٹک کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے اور یہ خطرے کے نشان کی طرف جا رہی ہے. اور خطرہ بہت ہی زیادہ سنگین بھی ہے اور اس کا والیوم بہت زیادہ بڑا بھی ہے. اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.